अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह फोर्थ पारा स्टार्ट करेंगे, लन तनालू। फोर्थ पारे का जो नाम है, आपको पता है कि यूजुअली जो पारा स्टार्ट होता है उसी से ही उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे हमने थर्ड पारा स्टार्ट किया था तिलकर रसुल, और उसी तरह फोर्थ पारा उसका नाम है लन तनालू। हम फोर्थ पारा स्टार्ट करेंगे। सूरह आल इमरान जारी है और सूरह आल इमरान में हम अभी तक एक पूरा डिस्कोर्स पढ़ते चले आ रहे हैं जो अभी आयत नंबर 120 तक इंशाल्लाह जाएगा। और उसमें मेन जो मुखातिब हैं वो अहले किताब हैं। अहले किताब के बारे में बताया जा रहा है और अहले किताब को मुखातिब करके भी कहा जा रहा है। उनकी में जो बातें हैं, साजिशें हैं, हमने उनका ज़िक्र पढ़ा। आज जो इंशाल्लाह हम देखेंगे, ये आप ये जो छोटा सा फूल है हिज़्ब जिसे कहते हैं, वो इस पे ख़त्म होता है। और इस तरह से कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ पिछली आयत से भी बनता है, जब अल्लाह ताला ने कहा था कि जो कुफ्र लेके आएंगे और उसी हालत में मर जाएंगे, उनके लिए वो अगर वो ज़मीन भर कर सोना भी लेकर आएंगे अल्लाह के पास, तो फ़िदिये के तौर पर उसको कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बरक्स मोमिनों को क्या चीज़ सिखाई जा रही है, वो है लन तनालुल बिर्र। लन का मतलब है हरगिज़ नहीं, तनालू। अब ये पूरी आयत में आप जब त देखेंगे, ये त जो है वो सेकंड पर्सन के लिए है, यानी कि तुम कह के अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं, तुम नहीं पहुंच सकते। तनालू, आपको याद होगा जब हमने हज़रत इब्राहीम का जिक्र स्टार्ट किया था और अल्लाह ताला ने जब उनको कहा कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया का इमाम बनाने वाला हूँ, और हज़रत इब्राहीम ने कहा था वमिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद के बारे में क्या, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था, क़ाला ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन। ला यनालु, याद है ना, यनालु का वर्ड आया था, मेरा अहद नहीं पहुँचता किसी जालिम को, वहाँ पे ये बात थी। तो यहाँ पे है तुम नहीं पहुँच सकते। लन तनालू, हरगिज़ नहीं तुम पहुँच सकते। अलबिर्रा, बिर को, यानी कि अलबिर को तुम हरगिज़ नहीं पहुँच सकते। ये क्या है अलबिर? अलबिर का जो है रूट है वो बाहर आ रहा है, और हम पता है इसमें एक बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। तो नेकी की जो बेहतरीन हद है उसको कहा जाता है कि यानी कि बेहतरीन जो खैर कसीर होता है, और नेकी सबसे ज़्यादा नेकी का जो सबसे ऊंचा मकाम है उसको अलबिर कहा जाता है। तो तुम नहीं पहुंच सकते, हरगिज़ नहीं पहुंच सकते नेकी को, हत्ता, तब तक, तुनफिकू, तुम खर्च करो, मिम्मा, मिम्मा मिन और मा का कॉम्बिनेशन, मिम्मा उसमें से, जो तुहिब्बून, जो तुम महबूब रखते हो, तो जो तुम्हें महबूब है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें पसंद है, जब तक तुम उसमें से खर्च नहीं करोगे तो तुम नेकी की हद तो नहीं पहुंच सकते। बहुत मशहूर आयत है, हम सब इस आयत से वाकिफ़ है कि अल्लाह ताला चाहता है कि जब हम खर्च करें तो कुछ ऐसी चीज़ों से भी खर्च करें, उन चीज़ों को भी अल्लाह की राह में ख़र्च करें जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। हम अपनी चीज़ों पर नज़र डालें तो बहुत सारी चीज़ें हमें महबूब होती हैं, तो उनमें से जब तक हम खर्च नहीं करेंगे हम नेकी की हद को नहीं पहुंच सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं कि वमा तुनफिकू, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, कुछ भी, जो मैंने अभी पहले कहा ना, जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, किसी भी चीज़ में से जो कुछ तुम खर्च करते हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह साथ उसके, यानी कि जो कुछ तुम खर्च करते हो, बिही उसके साथ, अलीमुन बहुत खूब बेहतर जानने वाला है। यानी कि जो कुछ तुम खर्च करते हो, किस नीयत से खर्च कर रहे हो, छोटा चीज़ खर्च कर रहे हो, बड़ी चीज़ खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, छुपा के खर्च कर रहे हो या एलानिया खर्च कर रहे हो, हर चीज़ जो तुम खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह उससे वाकिफ़ है, उसको जानता है। तो बहुत प्यारी इस आयत है जो हमने चौथे पारे के शुरू में हमेशा याद रखनी है। उसके बाद फिर से हम बनी इसराइल की तरफ आ जाएंगे। बनी इसराइल के बारे में जो एक चीज़ वो अक्सर कहा करते थे, और जब वो स्पेशली आर्ग्यू किया करते थे कि हमारे दीन में, हमारी किताबों में तो जैसा तुम कर रहे हो वैसी तो चीज़ नहीं है। ऊँट का गोश्त, यूजुअली जब देखा कि मुसलमान ऊँट का गोश्त खाते हैं, तो बनी इसराइल ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे।
اور جب انہوں نے اسلام کو دیکھا، اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرگیومنٹ کو یہ بھی لاتے تھے کہ ہمارے دین میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو تمہارے دین میں یہ کیسے حلال ہو گیا؟ اس طرح کی آرگیومنٹس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کل الطعامی، کل الطعامی، طعام کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کھائی جائے، چبائی جا سکتی ہے نا، اس کو طعام کہتے ہیں. ہر کھانا، ہر کھانے کی چیز، کانا تھا، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانا حلال تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اور ایک چیز کو واضح کر دیا تمام رہتی دنیا تک کے لیے، بنی اسرائیل کو بھی سنانے کے لیے کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے کی چیزیں حلال تھیں، الا سوائے اس کے ما حرم، جو حرام کیا اسرائیل. اب یاد نوٹ کریں، بنی اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل ایک بندے کا نام ہے. کون ہے اسرائیل؟ کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے. تو یہ کون، کس کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت یعقوب کے بیٹوں کی. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا جو نک نیم تھا یا ان کا جو دوسرا نام تھا وہ اسرائیل تھا. یہ چونکہ ہیبرو زبان کے لفظ میں اسرا عبد کے بالکل وہی مطلب ہوتے ہیں جو عبد کے ہوتے ہیں، اور ایل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ ہوتا ہے نام، اسی طرح اسرائیل بھی ویسا ہی نام ہے جو کہ حضرت یعقوب کا نام تھا، دوسرا نام. اللہ سوائے اس کے ما حرم اسرائیل، جو حضرت یعقوب نے حرام کیا تھا، علی نفسی، اپنے نفس کے اوپر. کسی بھی ریزن سے انہوں نے وہ چیز حرام کی ہو. کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب کو کوئی فزیکل مسئلہ تھا یا ان کی پسند نہیں تھی، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے بھی ان کی یہ عادت اپنا لی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ نے حرام کیا ہے. اور کرتے 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 اتنی دیر تک جب یہ پہنچی اس دور میں جو بنی اسرائیل تھے وہ سب اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے، جبکہ حضرت اسرائیل صرف اور صرف انہوں نے اپنے نفس کے لیے اس کو حرام کیا تھا. انہوں نے کوئی سب کے لیے منع نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ حرم اسرائیل علی نفسی. ہم بھی کئی دفعہ ہمیں کوئی چیز کھانے کو پسند نہیں ہوتی تو ہم وہ نہیں کھاتے. ویسے ہی حضرت اسرائیل کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے صرف اپنی نفس پر حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا. من قبلی، ایک اور چیز واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التورات. کتنی امپورٹنٹ بات کہ ابھی تو تورات نازل بھی نہیں ہوئی تھی. تورات کب نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے دور میں. اس وقت تو بنی اسرائیل ایک بہت بڑا گروہ بن چکا ہوا تھا. یہ تو ان کے 12 بیٹوں کے والد کی بات ہو رہی ہے. 12 جو بیٹے تھے ان کے حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب کے دور میں جب انہوں نے وہ چیز کی، ان کے بیٹوں نے بھی وہی چیز اپنائی اور اپنے اوپر ایک طرح سے حرام کر لیا. حالانکہ بعد میں تورات اس کے بعد آئی، اور تورات جس کو وہ بنی اسرائیل اب زیادہ فالو کرتے تھے اس میں کہیں ایسی بات نہیں لکھی تھی. لیکن یہ چونکہ پریکٹس میں آ چکی تھی، انہوں نے اپنے باپ داتاؤں کو ایسے کرتے دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا تھا. تو اللہ اسی کو مینشن کر رہے ہیں کہ تمام کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، حلن حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ نازل ہوتی تورات. تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے یہ ہو چکا تھا. قل، کہہ دو، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہم اس کو یہ چیز اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ حرام ہے. یعنی کہ وہ اونٹ کے گوشت کو حرام اپنی کتابوں میں شامل کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں کہ قل فأتو، کہو فأتو، بس لے آؤ تورات کو. تو کوئی نا پتہ ہے نا آنے کے معنی لانے میں بن جاتے ہیں جب باقی پریپوزیشن آتی ہے. تو قل فأتو بالتوراۃ، تو ان سے کہو کہ لے آؤ، بس لے آؤ تورات، فتلوہا، اور اسے تلاوت کرو، یعنی اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اتنی بڑی بات، ان کو اتنا بڑا چیلنج دے دیا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ یہ تورات میں لکھا ہے تو پھر لے کے آؤ تورات، اس کو پڑھو اگر تم واقعی سچے ہو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کلیئر کر دی کہ یہ جو
جس چیز کو وہ حرام اپنے اوپر کیے بیٹھے ہیں وہ تو اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر حرام کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بہت تورات کے بھی آنے سے بہت عرصہ پہلے۔ تو تم اگر واقعی سچے ہو تو تورات لے کے آؤ اور اس کو پڑھو، کہاں لکھی ہے بات۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے ایک طرح سے جو بنی اسرائیل کی یہ حلال اور حرام کی جو ایک بحث تھی اس کو انہوں نے کلیئر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں کلیئر کر دیا۔ فمن، اب دیکھیے یہ چونکہ یہ کیا کر رہے تھے، یہ تورات میں وہ اللہ کی طرف سے جھوٹ گھڑ رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ تورات میں ہماری لکھا ہے، تو لکھی ہے بات جو چیز، یعنی کہ جو چیز تورات میں ہے وہ اس کو اللہ سے ہی منسوب کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، فمن کا مطلب ہے پس جو کوئی بھی، افترا گھڑ لائے گا، یعنی کہ کوئی افطرا کرنا، کوئی نئی چیز بنا لینا، وہ مطلب ہے نا، جو کوئی گھڑ لائے گا علی اللہ، اللہ کے اوپر کیا گھڑ لائے گا، الکذب، جھوٹ گھڑ لائے گا، من بعد ذالک، اب اس اعلان کے بعد، یعنی کہ اب یہ اعلان میں نے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ جب اعلان ہو گیا تو جو کوئی اب اللہ پر جھوٹ گھڑے گا من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک ہم الظالمون، تو وہی ہیں ظلم کرنے والے، تو بے شک وہی ہیں ظلم کرنے والے، وہی ظلم کرنے والے، اولئک اشارہ ہے، اور ہم وہی ہیں الظالمون، ظلم کرنے والے۔ قل، آپ کیا کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا، بس تم اتباع کرو، تم سب اتباع کرو، فالو کرو، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے طریقے کی، جو کہ کیسا طریقہ تھا، حنیفن، حنیف دین، حنیف طریقہ، یعنی کہ ایک یکسو طریقہ، ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقہ، تو تم اس ابراہیم کی ملت یعنی اس ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو کہ اسٹریٹ فارورڈ تھا، جو کہ یکسو تھا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اب دیکھیں بہت خوبصورتی کے سے ایک ظالمون کی بات ہوئی کہ وہی ہیں ظالمون، ظلم کرنے والے، یعنی کہ اللہ کو اس کا حق نہ دینے والے، اور اللہ کو مشرک جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کو اپنا حق، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو دو طرح سے بڑا اچھے سے پیرابل بنا دیا گیا ہے کہ پہلے ہے ہم الظالمون، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، ملت ابراہیم کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم کا طریقے کے ذکر آیا، اور جب بھی ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا یہ جو مکہ میں آ کے بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کرنا حضرت اسماعیل کے ساتھ، وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی کو ذکر اگلی آیت میں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر، اول بیتی، گھروں کا پہلا، اس کا یہ مرکب اضافی کی کمبینیشن ہے، اول بیتن، گھروں کا پہلا، یعنی کہ پہلا گھر، وضع، جو وضع کیا گیا، وضع کیا کہا جاتا ہے، کھڑا کر دینا، لا کے کھڑا کر دینا، لا کے نکال کے رکھ دینا، وضع حمل کہتے ہیں نا کہ بچے کو پیدا کر دینا، تو وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، کسی کو واضح کر دینا، ہے نا، یہ ورڈ بھی ایک ہم پڑھتے ہیں۔ تو وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، اب یہ ایک ہے للناسی اور ساتھ ہی ہے لام زبر لا، لام زیر لیے کے لیے آتا ہے، اور لام زبر لا لام تاکید ہے، یہ لام جر ہے جبکہ یہ لام تاکید ہے۔ للذی، البتہ وہی ہے، ببکہ، جو بکہ میں ہے، بکہ مکہ وہ ایک ہی ورڈ ہے، سٹی ہم جہاں خانہ کعبہ ہے اس کو ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کا نام بکہ کے طور پر بھی آیا ہے، اور تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مکہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ببکہ، یعنی کہ وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کی دو پراپرٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دی اس گھر کی، یعنی خانہ کعبہ کے دو پراپرٹیز، ایک ہے مبارکن، بہت مبارک گھر ہے، وہ ہدی للعالمین، اور
تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت۔ یہ دو خصوصی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں منشن کی ہیں پراپرٹیز یا ان کی صفات، وہ ہیں مبارکم و ہدی للعالمین۔ تو یہ تو تینوں آیتیں، یعنی کہ یہاں سے اگر ہم نیا ڈسکورس سٹارٹ کریں کل طعام سے، تو حضرت اسرائیل کا ذکر آیا۔ حضرت اسرائیل کو ذکر کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تورات میں اپنی طرف سے اللہ کی بات کو گھڑ لاتے ہیں، تو اگلی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ پر جھوٹ کھڑے گا، تو وہ ظالمون ہے۔ ظالمون سے ہمیں یاد آ جانا چاہیے کہ اللہ مشرکین کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل صدق اللہ سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تو اگلی ہی آیت مکہ اور بیت اللہ کے بارے میں ہے، ان اول بیت وضع للناس، تمام لوگوں کے لیے جو پہلا گھر، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھ لیجئے اپنی یادداشت کے لیے کہ عبادت کے لیے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا، تو اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔